اے چاند کے بلا کے، اے چاند جلوہ گر ہاشم کا چاند یا پہ خیرات روشنی کی لے لیجیو یہاں سے، اے چاند اس زمین پہ رکھیو ہمیشہ ٹھنڈک، سوتے ہیں جو یہاں پہ زہرا کے ہیں وہ پیارے، اے چاند حر اور حبیب جیسے انصار اور احبا مارے گئے یہیں پہ، انصار شاہدین کے، اے چاند پامال ہو رہی تھی قاسم کی لاش رن میں، عباس اور سرور چنتے تھے ان کے ٹکڑے، اے چاند پانی پلانے لائے ایک محل کو سرور کیا ذبح ملا نے، تیرے ستم لگا کے گردن چھیدی پسر کی، بازو چھدا پدر کا دونوں تڑپ کر پیاسے جہاں سے گزرے، اے چاند اس بن میں ایک بچی بابا کو ڈھونڈتی تھی، بکھرے ہوئے پڑے تھے جب سے بری دلاشیں، پھر یہ بھی تو نے دیکھا وہ غم رسیدہ بچی سینے پہ سو رہی تھی، بے سر پدے سے لپٹی، اے چاند بازو بندے یہیں پہ پہلے پہر حرم کے اس سرزمین سے گزرے، سجاد سے جھکائے، اے چاند پہنچے ہیں کربلا میں جو لوگ تبتے جعفر، اے کاش پہ مقدر ان کو یہ دن دکھائے، اے چاند کے بلا کے، صلوات علی محمد وعلیہ ہو گئی نماز؟ سب آپ لوگوں سے سیکھا ہے۔
ہمیں کو واٹس ایپ پہ بھیج دیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ارے یار بھول گیا سچ. محمد رحم اللہ من قرأ سورة الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام وتحية والإكرام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. صلوات پڑھ دے محمد والے. قرآن مجید کی یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، یہ آیت قرآن مجید کی سورہ مبارکہ البقرہ کی آیت ہے، جس میں اللہ نے شہداء کے حوالے سے یہ آیت کو نازل فرمایا، جس میں اللہ نے جنگ بدر میں شہید ہونے والے جو شہداء تھے 14 افراد، وہ مرے نہیں تھے بلکہ زندہ ہیں. تو عزیزو، اللہ نے اسی حوالے سے، اسی عنوان سے یہ آیت ان کے حوالے سے بیان فرمایا اور ارشاد ہوا کہ وَلَا تَقُولُوا لَمَن يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ دیکھو تم سب مت کہو
जमा का सीगा लफ्ज इस्तेमाल हुआ है कि तुम सब मत कहो उन लोगों को कि जो राह खुदा में कत्ल हो जाते हैं, वो कत्ल नहीं है बल्कि जिंदा है, वो मरे नहीं है बल्कि वो जिंदा है और अल्लाह के यहाँ से रिस्क भी पाते हैं। आप चाहें ये आयत देखें, चाहे सूरह मुबारक आल इमरान की आयत देखिए, इन दोनों आयतों में शोहदा के हवाले से ही ये आयत नाजिल हुई। तो अजीजों, आपने मुसलसल सुना इस आयत के हवाले से, लेकिन जो शोहदा, जो अजीम शोहदा हैं, वो करबला के शोहदा हैं। जो शोहदा एक ख़ास मकाम रखते हैं, वो करबला के शोहदा हैं। जो हुसैन के सहाबी हैं, जो हुसैन के असहाब हैं, जो हुसैन के मानने वाले हैं, जो हुसैन के परचम को बुलंद करने वाले हैं। इसीलिए हुसैन ने करबला के मैदान में अपने सहाबा से कहा कि मेरे असहाब ऐसे हैं कि जो जिनके अलावा कोई और में अच्छाई नहीं पाई जाती। इन्नी लालमो इल्ला खैरा, देखो मैं जानता हूँ कि असहाबी, मेरे असहाब नहीं है मगर खैर पर है, नेकी पर है। इन्हीं असहाब के हवाले से आप देखिए कि एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। क्या इस्तेमाल हुआ असहाब के हवाले से कि असहाब हुसैन, आप असफिया अल्लाह, आप अल्लाह के सफ़ी हैं, अल्लाह के वसी हैं, सफ़ी असफिया अल्लाह हैं आप। ये किसके लिए हुआ इस्तेमाल? शोहदाए करबला के लिए, असहाब हुसैन के लिए। उसके बाद कहा असफिया अल्लाह एक, जो शोहदाए करबला के लिए इस्तेमाल हुआ। दूसरा लफ्ज इस्तेमाल हुआ शोहदाए करबला के लिए औलिया अल्लाह, ए हुसैन के असहाब और अल्लाह के औलिया हैं। औलिया बना है वली से, तवज्जो दिलाने का, औलिया का जमा का सीगा है ये बना है वली से, और वली के माना है दोस्त, और हुसैन के असहाब है अल्लाह के दोस्त। असफिया अल्लाह, अल्लाह के असफिया है, औलिया अल्लाह, अल्लाह के वली हैं। एक देखिए अजीजों, अल्लाह ने हुसैन के असहाब के हवाले से, ये ज़ियारत में वाक़िया नकल है, ये ज़ियारत के अल्फाज जिक्र कर रहा हूं मैं, जो शेख अब्बास उम्मी ने अपनी किताब में लिखा, और मुसलसल हम ज़ियारत के हवाले से ये बयान कर रहे हैं आपको, समात के हवाले। क्या लफ्ज है? असफिया अल्लाह, ए हुसैन के शोहदा अल्लाह के असफिया हैं, सफीउल्लाह, औलिया अल्लाह, अल्लाह के वली हैं। तीसरा लफ्ज असहाबे हुसैन के लिए इस्तेमाल हुआ अबरारुल्लाह, अल्लाह के नेकोकार बंदे हैं, अबरारुल्लाह। उसके बाद इस्तेमाल हुआ अल महदीयून, ये वो असहाब हैं। यहां पर एक लफ्ज में इश्तबा है, जेर नहीं होना चाहिए, लफ्ज जबर होना चाहिए। हुसैन के असहाब ऐसे हैं जो हिदायत याफ्ता हैं, हिदायत याफ्ता हैं। हिदायत करने वाले या तो रसूलुल्लाह है, या तो कुरान है, या तो अली है, या तो फातिमा है, या तो हसन है, या तो हुसैन है। ये असहाब हुसैन के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तवज्जो करिएगा जिंदाने गिरामी। असफिया अल्लाह एक, औलिया अल्लाह दो, अबरारुल्लाह तीन, अल महदीयुन चार। उसके बाद इस्तेमाल शियतुल्लाह, अल्लाह के पैरोकार, अल्लाह की इताअत करने वाले। अब सोचिए, करबला के मैदान में एक असहाब के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ, बल्कि जमा का सीगा इस्तेमाल हुआ।
اصفیاء اللہ، اولیاء اللہ، اللہ نے کسی کو بھی ولی نہیں کہا، زیارت میں وارد ہوا ہے یہ، لیکن اصحاب حسین کے لیے اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں۔ تو سوچئے جو غیر معصوم حسین کے یہاں آ جائے، ہدایت لے لے، اللہ انہیں اپنا ولی قرار دے دیتا ہے۔ اولیاء اللہ وہ زیارت میں وارد ہوا ہے۔ جائیے پڑھیے، مفاتیح الجنان میں ایک زیارت ہے، زیارت سید الشہداء، مقام میں یہ لفظ استعمال ہوئے ہیں شہداء کے لیے۔ اللہ امام نے یہ زیارت نقل فرمائی ہے نا، اور جب امام کہہ دے وہ ہمارے لیے حجت ہو جاتی ہے، دلیل ہے ہمارے لیے۔ امام جو کہہ دے، رسول جو کہہ دے، وہ ہمارے لیے حجت ہے۔ تو عزیزان گرامی دیکھیے، اصحاب کا مقام ہے جو میں نے اپنے موضوع کے حوالے سے اس کے واسطے ذکر کیا، اصحاب۔ تو سوچئے جو اصحاب کا یہ مقام ہے تو حسین کا کیا مقام ہوگا، حسین کا کیا مقام ہوگا؟ عزیزو، حسین کے مقام کو جاننے کے لیے پہلے زمین کربلا کے مقام کو جان لیجئے۔ زمین کربلا کے عنوان سے ہم نے ذکر کیا تھا اپنی مجلسوں میں کہ زمین کربلا کی اہمیت کیا تھی اور کیا ہے۔ اب آئیے دیکھیے زمین کربلا کیا ہے۔ ایک مرتبہ جناب آدم کون ہے بھائی؟ جناب آدم وہ ہے جو ابو البشر ہیں۔ توجہ نگرانی، آپ نے ذاکر و خطبہ علماء سے سنا یہ واقعہ کہ جناب آدم وہ ہستی ہیں جو ابو البشر ہیں، تمام صحابہ کے باپ، تمام نبیوں کے باپ، تمام انسانوں کے باپ، تمام انسانوں کے باپ ہے نا آدم۔ تو اب جب جناب آدم پریشان ہے، اچھا جناب آدم نے جنت میں، یہ آپ نے سنا ہے، میں تذکرن بیان کر رہا ہوں، تذکرن نوٹ کے عنوان سے بیان کر رہا ہوں، یہ آپ کو سماعت کریے۔ جناب آدم نے جنت میں ایک پھل کھایا، یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ وکلا منہا حیث رغدا شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتکونا من الظالمین۔ اے آدم، تم اور تمہاری زوجہ جنت میں رہو، کھاؤ پیو، لیکن دیکھنا اس درخت کے قریب نہ جانا، اس درخت کے قریب نہ جانا۔ بعض روایت میں ملا کہ وہ درخت منسوب تھا اہل بیت سے، بعض میں گندم لکھا۔ تو سوچئے جناب آدم گئے، کھا لیا، پھل کھا لیا، جو روایت ملی ہے پھل کھا لیا۔ اب جناب آدم پریشان ہوئے، اللہ نے کیا کہا تھا کہ آدم مت جانا، رہو کھاؤ پیو۔ آیت ہے قرآن کی نا، قرآن کی آیت ہے یہ، کوئی ایک روایت نہیں بیان کر، قرآن کی مجید کی آیت ہے یہ۔ اب جب جناب آدم نے کھا لیا تو اللہ نے انہیں زمین پر بھیج دیا۔ اب جب زمین پر بھیجا، دیکھیے آدم اور حسین کا مقام۔ ارے آپ فکر کریے، اپنے آپ کو شکر کریے کہ ہم حسین کے شیعہ ہیں۔ شکر کیا اللہ سے کہ اللہ نے ہمیں شیعہ بنایا، یہ نعمت کسی اور کو نہیں ملتی۔ اب جب جناب آدم آ گئے زمین پر، اب جناب حوا کو ڈھونڈ رہے ہیں، اور جناب حوا وہ ہے جو جناب آدم سے خلقت ہوئی ہے۔ اب ڈھونڈتے 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 ایک مقام پر پہنچ گئے۔ سوچئے میں کہاں لے کے آ رہا ہوں آپ کو، ایک مقام پر پہنچ گئے، ایک زمین سے گزر ہوا، جس زمین کا نام تھا کربلا۔ تو سوچئے اس زمین سے گزر ہوا جناب آدم کا کہ جس کا نام تھا کربلا۔ اب ٹھوکر لگی، پیر زخمی ہو گیا، جناب حوا کی تلاش میں تھے، بہار الانوار میں موجود ہے یہ روایت۔ اب جب ٹھوکر لگی، پروردگار سے کہا اے میرے معبود، یہ کون سی زمین ہے، یہ کون سا مقام ہے کہ جہاں میرا پیر زخمی ہوا، خون نکل رہا ہے۔ ایک مرتبہ جبرائیل نازل ہوئے،
اور کہا اے آدم یہ زمین ہے کربلا، یہ زمین ہے کربلا کی زمین۔ ایک مرتبہ جب کربلا کی زمین کا نام لیا تو جناب جبرائیل نے کہا اے آدم یہ جو زمین ہے کربلا کی زمین ہے۔ ایک مرتبہ پروردگار کی طرف مخاطب ہوئے جناب آدم اور کہا پروردگار میں حوا کی تلاش میں نکلا تھا، لیکن جب اس زمین پر آیا تو مجھ میں ایک غم طاری ہو گیا۔ ایک مرتبہ پروردگار کی آواز آئی اے آدم یہ زمین کربلا ہے، یہاں پیغمبر کا لال شہید ہوگا، اور اے آدم دیکھنا اسے وہ شہید کرے گا جس کا نام یزید ہوگا۔ پس عزیز آدم نے گریہ کیا، اور جب آدم نے گریہ کیا نا تو اللہ نے جناب آدم کو جناب حوا سے ملا دیا۔ کس وجہ سے ملایا؟ اس وجہ سے ملایا چونکہ زمین کربلا پر پہنچ کر حسین پر گریہ کیے تھے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد والے۔ جناب آدم حوا کی تلاش میں نکلے تھے، اور یہ مجلس آن لائن چل رہی ہے، اور جہاں جائے مجلس لوگ سنیں گے وہ دیکھیں گے، اسی لیے میں کتاب کے ساتھ پڑھتا ہوں تاکہ لوگوں کو یہ دلیل مل جائے۔ یہ روایت ہے بہار الانوار میں، اور بہار الانوار 110 جلدیں، اس کا نام تھا بہار الانوار لدرر الاخبار الائمہ، اس میں یہ واقعہ موجود ہے۔ اب سنیے جناب آدم 1,34,000 نبیوں کو اللہ نے بھیجا، لیکن اللہ نے تمام نبیوں کا گزر کربلا کے زمین سے نہیں کرایا۔ توجہ دلانے گرامی، ان نبیوں کا گزر کروایا جو صاحب اولو العزم پیغمبر تھے، جنہیں اللہ نے کتابیں نازل کی تھی۔ بھائی آسمانی کتابیں کتنی ہیں؟ ہر ایک بچہ جانتا ہے، توریت، زبور، انجیل، قرآن۔ توریت جناب موسیٰ پر، انجیل جناب عیسیٰ پر، زبور جناب داؤد پر۔ لیکن دیکھیے حسین اور نبیوں میں فرق۔ توجہ دلانے گرامی، ارے نبی اور صاحب شریعت پیغمبر وہ ہیں جن پر اللہ کتابیں نازل کرتا ہے، حسین وہ ہیں جو خود ہی کتاب ہے۔ قرآن ناطق ہے نا حسین۔ انی تارکون فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل البیت، میں تمہارے درمیان دو گرا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ یہ حدیث الثقلین جو آپ نے سماعت کی ہے، پیغمبر نے کیا کہا کہ دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن، ایک اہل بیت، اور اسی اہل بیت میں حسین ابن علی ہے جو بولتا ہوا قرآن ہے۔ کربلا کے میدان میں حسین جب بولتے تھے نا تو حقیقت میں قرآن بول رہا تھا۔ اب عزیزو، جن نبیوں کو اللہ نے کربلا کی زمین سے گزارا ہے، جو بھی نبی گزرا ہے کربلا کی زمین سے، وہ صاحب شریعت تھے، صاحب اولویت پیغمبر تھے۔ دیکھیے جناب نوح ایک ایسے نبی ہے جو شریعت لے کر آئے، اور صاحب اولوالعزم پیغمبر بڑے نبیوں میں جنہیں آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ اب یہ کشتی لے کر چلے، میں کیا قربان ہو جاؤں حسین کے اوپر، ان کے فضائل پر۔ علماء نے لکھا، حوالہ بھی آپ کے سامنے پیش کر دیا بہار الانوار میں، جناب نوح چلے کشتی لے کر،
کشتی میں لوگ سوار تھے، جب یہ زمین کربلا سے کشتی گزری تو ایک مرتبہ جناب نوح کو خوف ہوا کہ میری کشتی غرق نہ ہو جائے۔ اب پروردگار سے کہا یا اللہ یہ زمین کون سی ہے جہاں مجھے خوف طاری ہو رہا ہے، جہاں مجھے بدن میں لرزا رہا ہے، میرا بدن خوف ہو رہا ہے، میں ڈر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ آواز قدرت آئی ہے، لو یہ جو تمہاری کشتی پہنچی ہے یہ کوئی اور زمین نہیں ہے، کربلا کی زمین ہے۔ اب اللہ نے کہا ہے لو یہاں رسول کا نواسا حسین شہید ہوگا۔ ایک مرتبہ جب سنا یہ بات سنی نبی نے جناب نوح نے تو گریہ کیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ یہ لقب جناب نوح کو نوح اس وقت ملا جب انہوں نے حسین پر گریہ کیا۔ نوح کا مطلب ہے لوہا، لوہا کا مطلب کیا ہے؟ گریہ۔ جناب نوح نے حسین پر گریہ کیا، اللہ نے انہیں لقب سے نواز دیا۔ اب تو جانیے جو حسین پر گریہ کرے، جو حسین پر گریہ کرے، جو حسین پر روئے، اللہ کتنی محبت کرتا ہوگا اس سے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد والے۔ کون تھے لوگ؟ آدم ثانی، ان کا نام تھا عبد الاعلی۔ جناب نوح کا نام نوح نہیں تھا، عبد الاعلی، ملک، سکن، یہ نام تھا۔ جناب نوح نام اس وقت پڑا جو بہار کی روایت ہے، یہ بہار الانوار کی، کہ انہوں نے گریہ کیا حسین کے اوپر، نبی نے حسین کے اوپر گریہ کیا، تو یہ لقب اللہ نے نواز دیا جناب نوح کو۔ جناب عیسیٰ کا بھی گزر ہوا، جناب موسیٰ کا بھی گزر ہوا وہاں سے۔ اب سوچئے جناب موسیٰ کے جو وصی تھے نا، ان کا نام تھا یوشع بن نون، یہ لے کر چلے اپنے وصی کو اور کربلا کے زمین سے گزرے۔ ایک مرتبہ پروردگار یہ پورا واقعہ وہی ہے کہ جو جناب آدم کے ساتھ ہوا، جناب نوح کے ساتھ ہوا۔ اب سوچئے یہ حسین کی زمین ہے، کربلا کی زمین جہاں نبیوں نے گریہ کیا، لیکن عزیزو ایک اور تاریخ ہے جسے اللہ نے اس تاریخ میں نبیوں کو نجات دی، وصی بنایا۔ وہ تاریخ ہے 18 ذی الحجہ جسے غدیر کہتے ہیں، جہاں یوشع بن نون کو جناب موسیٰ کا وصی بنایا، جناب ابراہیم کی آگ کو ٹھنڈی کیا۔ یہ 18 ذی الحجہ تھا تو پتا چلا چاہے غدیر ہو چاہے کربلا ہو، یہی ایک راستہ ہے جسے نبیوں کو سہارا ملتا ہے، ان کے چاہنے والوں کو سہارا ملتا ہے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد والے۔ 18 ذی الحجہ کو کیا کیا نہیں ہوا۔ غدیر کے دن یوشع بن نون وصی بنائے گئے تھے، جناب ابراہیم کی آگ ٹھنڈی ہوئی تھی اسی دن۔ فقط علی کی ولایت نہیں تھی، علی کی ولایت تو بہت بلند تھی، بہت بلند تھی کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، یہ بہت بلند ولایت ہے علی کی۔ لیکن اس تاریخ میں یہ تمام واقعات ہوئے تھے۔ یوشع بن نون وصی تھے، جناب موسیٰ کے بنے کب؟ 18 ذی الحجہ۔ ٹھنڈی آگ کب ہوئی جناب ابراہیم پر؟ 18 ذی الحجہ۔ یہ تاریخ میں بھی ہے اور کتابوں میں ذکر ہے۔ اب دیکھیے عزیزو،
امام حسین کو مانتے ہیں آپ اور امام حسین کے پیروکار ہیں. امام حسین نے سب سے پہلے مرحلے پر اللہ کو یاد کیا, اللہ کو یاد کیا ہے. اچھا, حسین نے سب سے پہلے اللہ کو یاد کیا نا, تو یہ شروعات کس نے کی؟ کا سب سے پہلے شروعات شہزادی نے کی, فاطمہ نے کی. جب فاطمہ جناب زہرا کا نام لیا کرے نا, پورا نام لیا کرے, یہ کوئی معمولی شخصیت کا نہیں نام نہیں ہے. شہزادی ایک بلند مقام کا نام ہے. فاطمہ دیکھیے حسین نے کس طریقے سے اپنے ماں کی, اپنے بابا کی اطاعت کی ہے. شہزادی نے جو خطبہ دیا جس کا نام ہے خطبہ فدیہ, سب سے پہلے اللہ کی تعریف کری ہے شہزادی نے. الحمدللہ الذی لم یتخذ وانا ابی جدی انا ابی رسول اللہ وانا فاطمہ ما اقول ولا اقول غلطا شططا لقد جاءکم رسول اللہ من عزیز انفسکم حرصتم علیکم من رؤوف الرحیم. یہ پورا خطبہ فدیہ شہزادی نے جب بھی خطبہ دیا ہے تو سب سے پہلے اللہ کو یاد کیا. یہ ایک جملہ آپ کو دے رہا, آپ چاہنے والے ہیں نا شہزادی کے, حسین کے, جب بھی شہزادی نے کوئی کام کیا اللہ کو یاد کیا. دیکھیے دوسرے مرحلے پر مولا کائنات ہے, مولا نے کہیں بھی اپنا نام ہی نہیں لیا. اتنی بڑی بڑی جنگیں علی نے کی ہے, لیکن کسی بھی جنگ میں علی نے نہیں کہا میں کامیاب ہو گیا, لیکن جہاں ضرورت لگی علی کو وہاں علی کہہ رہے محراب میں بسم اللہ و باللہ فزت رب الکعبہ. کتنے جنگیں کی علی نے, کسی جنگ میں کہا علی نے کہ میں کامیاب ہو گیا, میں علی کامیاب ہو گیا, میں جنگ بدر میں کامیاب ہو گیا, میں جنگ احد میں نہیں. جہاں ضرورت علی کو لگی اس وقت محراب میں علی کہہ رہے تھے فزت رب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. اب حسین کا خطبہ سنیے عزیزو, یہ خطبہ تاریخی خطبہ ہے اور حسین کا یہ پیغام ہے. یہ خطبہ واقعات کربلا سے پہلے ہوا. توجہ دلانے کے یہ جو خطبہ حسین نے دیا ہے نا, یہ واقعات کربلا سے دیا. واقعات کربلا کو اللہ کی طرف سے امتحان تھا. حسین جانتے تھے کہ یہ کام ہونے والا ہے, اسی لیے حسین نے خطبہ دیا. اور یہ خطبہ کہاں دیا؟ مکہ میں, جسے کہتے ہیں مینا. اور مینا میں حسین نے خطبہ دیا اور یہ خطبہ ہے 58 یا 57 ہجری کا. جب واقعات کربلا نہیں ہوئے تھے تو ایک مرتبہ سب سے پہلے حسین نے اللہ کو یاد کیا اور یاد کرنے کے بعد کہا المؤمنون والمؤمنات اولیاء بعضهم اولیاء یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة اولئک سیرحمهم اللہ ان اللہ قوی عزیز. دیکھو مومن مردیں اور مومن عورتیں آپس میں دوست ہیں. جب بھی تمہیں کوئی کام کرنا ہو تو آپس میں امر بالمعروف کرنا, نہیں عن المنکر کرنا. یعنی حسین یہ بتا رہے تھے آغاز کربلا سے پہلے کہ یہ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر یہ کسی اور کی طرف سے نہیں ہے بلکہ حسین بن علی کی طرف ہے. اب جو بھی امر بالمعروف کرے گا وہ بتائے گا کہ ہم حسین کے چاہنے والے ہیں. جو بھی نہیں امر بالمنکر کرے گا وہ ثابت کرے گا ہم حسین کے ماننے والے ہیں. صلوات پڑھ دے برمان.
حسین نے خطبہ دیا منا کے میدان میں. منا کے میدان میں حسین نے کب دیا؟ 57 یا 58 ہجری میں یہ خطبہ دیا، جسے کہتے ہیں خطبۃ المنا. جانیے نئی باتیں، سنا کریے. یہ حسین کا پیغام ہے جو حسین امر بالمعروف کر رہے ہیں. کون سی کتاب میں لکھا؟ کتاب سلیم بن قیس ہلالی. سب سے پہلی کتاب شیعہ یہی ہے، کتاب سلیم بن قیس ہلالی. سب سے پہلی کتاب شیعوں کی ہے، اور اس میں مولا کائنات کے بھی مصائب ہے، شہزادی کے بھی مصائب ہے. اسی کتاب میں اسی کتاب میں لکھا ہے کہ حسین نے یہ خطبہ مینا میں دیا ہے. کتاب سلیم بن قیس ہلالی. 70 ہجری میں ان کی وفات ہوئی. یہ علی کے چاہنے والے تھے، یہ علی کے ماننے والے تھے. یہ شیعوں کی سب سے پہلی کتاب ہے. تو جانیے حسین کا پیغام کیا تھا کربلا سے پہلے اور کربلا کے ساتھ ساتھ. یہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا تھا. اور جب مدینہ سے چل رہے تھے حسین تو کیا کہا تھا کہ میں اس لیے نہیں نکل رہا کہ میں ظلم یا فساد برپا کروں، اس لیے نکل رہا ہوں تاکہ میں امر بالمعروف کروں نہی عن المنکر کروں. یہاں بھی امر بالمعروف آ گیا اور نہی عن المنکر آ گیا. جہاں حسین پہلے امر بالمعروف کی تبلیغ کر رہے ہیں، وہاں مدینہ سے نکلتے وقت بھی حسین امر بالمعروف کر رہے ہیں، نہی عن المنکر کر رہے ہیں. عزیزو جانیے حسین کا پیغام کیا تھا اپنے چاہنے والوں کے لیے اور ان کے شیعوں کے لیے. یہ شیعہ کوئی معمولی شیعہ نہیں ہے. یہ شیعہ وہ ہیں جن کی عظمت مولا کی نظر میں، مولا کائنات کی نظر میں بڑی زیادہ ہے. سنیے واقعات کے سامنے عرض کروں، توجہ کریے گا. مسجد کوفہ میں ایک جگہ ہے جسے کہتے ہیں دقۃ القضاء. یہ وہ مقام ہے جہاں مولا علی فیصلہ کیا کرتے تھے. اب ایک شخص آیا مولا کی خدمت میں. جانیے شیعہ کا مقام. آپ سوچتے ہم شیعہ ہیں، اس کے حوالے سے سنیے کہ مولا نے کیا کہا. ایک مرتبہ وہاں مولا بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا، کہتا ہے مولا میں بہت گنہگار ہوں. جس کا نام تھا صفوان الکحل. کحل کہتے ہیں سرمے کو، کحل یعنی سرما. وہ شخص مولا کے خدمت میں آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے مولا میں بہت گنہگار ہوں. میں الفاظ کو ذکر نہیں کروں گا لیکن بس آگے جلدی گزر رہا ہوں. اس نے کہا میں بہت گنہگار ہوں. ایک مرتبہ مولا نے کہا اے عمار اس کے لیے کل لکڑی جمع کرنا. اور اس شخص سے مولا نے کہا، جو شخص آیا تھا مولا کی خدمت میں، کہ میں بہت گنہگار ہوں، میں بہت گناہ کیا ہوں، میرا جو سزا کیا ہوگی، میرا گناہ کیا ہے. مولا نے کہا تیری 3 سزائیں ہیں. ایک سزا یہ ہے کہ تجھے قتل کر دیا جائے، تجھے قتل کر دیا جائے. یہ پہلی سزا ہے. شیعہ تھا وہ بھی، مولا کے چاہنے والا تھا، مولا کے ماننے والا تھا، لیکن گناہ کر کے آیا تھا مولا کی خدمت میں. علی ایسے ہی کسی کو سزا نہیں دیتے جب تک نہیں جانتے ہیں. علی عادل ہے، علی سیاست میں ماہر ہے. سیاست میں والی سیاست نہیں، سیاست علوی بھی الگ ہوتی ہے جو مولا کرتے تھے اپنے دور میں. کیا کہا کہ تجھے یا تو قتل کر دیا جائے گا، یا تجھے آگ میں جلا دیا جائے، یا تجھے جو ہے سولی پر چڑھا دیا جائے. 3 سزائیں رکھی مولا نے، مولا کائنات نے. تو اس نے کہا یا مولا مجھے آگ میں جلا دیجیے آپ. اب وہ راضی ہو گیا. مولا کائنات نے جناب عمار یاسر سے کہا کہ کل صبح اس کو لے کر اور اسے بیچ میں بٹھایا جائے گا اور اس کے اگل بغل لکڑیاں ہوں گی. سنیے عزیزو، توجہ چاہ رہا ہوں. کل صبح عمار یاسر شخص کو لے کر آنا جو اپنے آپ کو شیعہ کہہ رہا ہے اور
اس کے اگل بگل لکڑیاں رکھنا۔ اب جب کل صبح نمودار ہوئی، اس شخص کو بٹھا دیا، تمام لوگ موجود تھے، کوفہ کے لوگ موجود تھے، تیار ہو گئی لکڑیاں تمام اس کے سامنے رکھ دی۔ ایک مرتبہ کچھ لوگ تھے نا اعتراض کرنے والے، وہ اعتراض کر بیٹھے مولا کائنات پر کہ دیکھو علی کے شیعہ وہ ہے کہ جو آگ میں جلتے ہی نہیں۔ لوگ اعتراض کر رہے تھے اس زمانے میں کہ علی کے شیعہ وہ ہے جو آگ میں جلتے نہیں۔ ایک مرتبہ اس شخص کو بٹھایا، بیچ میں بٹھایا تھا اور چاروں طرف لکڑیاں لگا دی مولا کائنات نے، اور ایک طرف اس کے طرف مخاطب ہوئے اور کہا اے صفوان انتا یا علی، انتا اے صفوان، انتا شیعتی و محبی ہی وعارفی ہے فلا تحرق النار۔ سنیے علی کا جملہ، اے صفوان اگر تم سچے شیعہ ہو اور سچی معرفت رکھتے ہو اور سچی محبت کرتے ہو علی سے، تو یہ آگ تمہیں کبھی جلائے گی نہیں۔ یا صفوان انت شیعتی و محبی وعارفی فلا تحرق النار، یہ آگ تمہیں جلائے گی نہیں۔ اس کے بعد کہا مولا نے اے صفوان وَإِن كُنْتَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ، اگر تم علی کے جھوٹے شیعہ ہو تو تحرق النار، تو تمہیں آگ جلا دے گی۔ تو پتا چلا علی وہ آئندہ آنے والے قیامت تک یہ ثابت کر دیا، دیکھو اگر میرے شیعہ بننا ہے تو سچے بننا، کبھی جھوٹے نہ بننا۔ دیکھو اگر علی کے شیعہ بننا ہے تو کبھی گناہ نہیں کرنا۔ اب عزیزو اتنا کہنا تھا، جب اسے آگ میں ڈالا تو وہ جلا نہیں، کیونکہ علی جانتے تھے یہ سچا شیعہ ہے، سچا ماننے والا ہے اور سچا محبت کرنے والا ہے۔ چلنا پڑ دے برباد۔ علی کے شیعہ اور گناہ ہونا الگ چیز، وہ گناہ کیا تھا، گناہ اس سے سرزد ہو گیا تھا، لیکن علی کا سچا چاہنے والا تھا، وہ معرفت رکھنے والا تھا، محبت کرنے والا تھا۔ جو سچا شیعہ ہوگا علی کا، اسے آگ کبھی نہیں جلائے گی۔ یا علی انت شیعہ، شیعتک وہم الفائزون، شیعتک ہم الفائزون، علی تمہارے شیعہ یہ کامیاب ہے، حسین کے شیعہ کامیاب ہے، حسین کے ماننے والے کامیاب ہیں، جو سچے ہیں، جو سچی محبت کرتے ہیں، جو سچی محبت رکھتے ہیں۔ یہ پورا واقعہ کس کے لیے ہے؟ علی کے سچے، جو اپنے آپ کو کہتے ہیں سچ ماننے والے، معرفت رکھنے والے، حقیقی محبت رکھنے والے ہیں، وہ علی کے شیعہ ہیں۔ عزیزو اگر محبت کرنی ہے، معرفت رکھنی ہے تو سچی معرفت رکھیے علی سے، محبت کرنی ہے حسین سے تو سچی محبت پوری معرفت کے ساتھ آپ حسین سے محبت کریے، معرفت رکھیے۔ آپ کو بھی آگ کیسے جلا سکتی ہے؟ مولا نے جملہ کہا، اسی واقعے میں ہے یہ جملہ کہ انا قسیم النار والجنہ، میں وہ ہوں جو جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والا ہوں۔ اگر علی کے شیعہ ہیں آپ حقیقی تو علی آپ کو جنت میں داخل کریں گے۔ عزیزو یہ ہے حسین اور یہ ہے حسین کے اصحاب۔ حسین کے اصحاب دیکھیے مشہور تو بہت ہیں، نافع بن ہلال، مسلم بن اوسجہ، جناب جون، یہ بہت مشہور اصحاب ہیں، آپ جانتے بھی ہیں، مصائب میں بھی لفظ استعمال ہوا ہے، زیارت ناہیہ میں استعمال ہوا ہے۔ ایک صحابی ہے جن کا نام ہے بریر خزیر حمدانی، بریر بن خزیر حمدانی، یہ حسین کے بڑے سچے صحابی ہیں۔ یہ اشراف کوفہ میں بھی رہتے تھے اور ہمدان میں بھی رہتے تھے، چونکہ ہمدانی نسبت یا کی ہے نا یہاں پر
اس لیے انہیں ہمدانی کہا جاتا تھا. یہ کربلا کے میدان میں موجود تھے. ان کے لیے یہ لکھا ہے تاریخ میں کہ یہ 40 سال تک نماز کو باوضو پڑھتے رہے. 40 سال تک یہ نماز صبح، نماز ظہر، نماز عشاء کو باوضو پڑھتے رہے. کبھی ایسا وقت ہوتا ہے کہ انسان تیمم سے نماز پڑھ لیا، کبھی پانی نہیں رہا، کبھی بیمار پڑا، لیکن یہ ایسے صحابی تھے بریر بن خزیر حمدانی جنہوں نے ہمیشہ 40 سال تک انہوں نے نماز پڑھی ہے، اور حسین کے ساتھ کربلا کے میدان میں بھی موجود تھے. ایک ملعون جب ان کے سامنے آیا بریر بن خزیر حمدانی کے، تو کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ تم عنقریب قتل ہو جاؤ گے، میں گواہی دیتا ہوں کہ عنقریب تم گمراہ ہو جاؤ گے. یہ لفظ استعمال کیا اس نے. بریر بن خزیر حمدانی نام سن لیجئے اور ذہن میں رکھ لیجئے، یہ بھی حسین کے صحابی تھے. ایک مرتبہ بریر نے کہا اے ملعون، تو اگر چاہتا ہے تو مجھے یہ جو گواہی دے رہا ہے کہ میں جو ہے شہید ہو جاؤں گا یا میں جو ہے گمراہ ہو جاؤں گا، تو آ میرے سامنے مباہلہ کر لے. جو قتل ہوگا وہی گمراہ ہوگا. اب اس کے مقابل میں یہ چلا ملعون تھا نا، لشکر یزید سب ملعون ہے، چاہے قرآن پڑھے، چاہے مفسر ہو، چاہے کاتب ہو، چاہے شاعر، سب ملعون ہے. وہ کوفی ہو، جو حسین کے ساتھ تھے وہ حق ہے. بریر بن خزیر حمدانی. اب سوچئے واقعات کربلا سے پہلے ایسے صحابی کتنے ہیں جن سے کتنی سرزتیں ہوئی ہیں، گناہ ہوا ہے، لیکن حسین کے در پہ آنے کے بعد تب بھی انہیں جنت مل گئی. جنت ملی نا بھائی. جو حسین کا راستہ روکے اس سے بڑا گناہ کیا ہو سکتا ہے؟ حسین کا راستہ روکے، گھر نے حسین کا راستہ روکا تھا نا. امام کے سامنے جو آ جائے نظریں کر لے تو گیا، ہلاک ہو گیا وہ فقط. ہر جو لشکر لے کر آئے تھے حسین کے لیے راستہ روکا تھا نا حسین کا، کہ جو امام کے سامنے آ جائے تو سوچئے اللہ کی نظر میں کتنا ذلیل ہوا ہوگا. لیکن تب بھی ہر جنتی ہو گئے، اس لیے کہ محبت تھی اور معرفت تھی. بریر بن خزیر حمدانی نے جب مباہلہ کیا، جب جنگ کی نا، تو کہا دیکھتا ہوں آج جنگ کرتے ہیں، جو قتل ہو گیا وہ گمراہ ہو جائے گا. اب تلوار اٹھائی، اس ملعون کو مار دیا اور کہا جب مر گیا زمین کربلا پہ گر گیا، کہ دیکھ میں گمراہ ہوں کہ تو گمراہ ہے، تو مر گیا. مباہلہ کیا تھا نا. کہا جو وہ کہہ رہا تھا بریر بن خزیر حمدانی سے کہ میں گواہی دیتا کہ تم گمراہ ہو، تم راہ حق پر نہیں ہو، بریر نے اسے قتل کر دیا. یہ ثابت کر دیا کہ دیکھو ہم وہ ہیں جو حق کے راستے پر ہیں، ہم وہ ہیں جو حق کے لیے جان دیتے بھی ہیں اور جان لیتے بھی ہیں. چلو پردے پر محمد والے محمد. یہ تھے حسین کے اصحاب کربلا کے میدان میں. جناب ام سلمہ کون ہے؟ حسین کی نانی ہے نا. ایک مرتبہ کمرے میں داخل ہوئی، پیغمبر موجود ہیں، اسی اثناء میں حسنین بھی شامل داخل ہوئے، اور جب داخل ہوئے تو دائیں جانب امام حسن کو بٹھایا اور بائیں جانب امام حسین کو بٹھایا اور ان کا بوسہ لے رہے تھے. اور جناب ام سلمہ یہ منظر دیکھ رہی تھی. اب جملہ بدل کر کہو کہ پیغمبر حسین کو بوسہ نہیں لے رہے تھے بلکہ امامت کو بوسہ لے رہے تھے. امامت تھے نا، امام تھے حسین اور حسنین امام تھے. ریحانات الجنہ، جنت کے خوشبو ہیں حسن اور حسین، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں حسن اور حسین. تو یہ ہے حسین، یہ ہے حسین کا مقام اور یہ ہے حسین کے اصحابی. بس عزیزو
آج محرم کی 6 تاریخ ہو گئی ہے. آج حسن کا لال کربلا کے میدان میں شہید ہو گیا. حسن کا لال تھا نا جناب قاسم. دیکھیے عزیزو، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ کربلا میں فقط حسن کے بیٹے قاسم نہیں تھے، بلکہ حسن کی کئی اولادیں کربلا کے میدان میں شہید ہوئی. کچھ اولادیں ایسی تھی کہ جو زخمی بھی ہوئے تھے، جن کا نام ہے حسن مصنع. یہ بھی امام حسن کی اولاد تھی. عزیزو، حسین کے گریہ کرنے میں کبھی خاموشی سے گریہ مت کرنا، بلکہ بلند آواز سے گریہ کرنا. اور چھٹے امام کہتے ہیں وَرْحَمْ تِلْكَ الَّتِي سُرْعَتُ عَلَيْنَا. اے میرے شیعو، کہ جو حسین کے لیے روتا ہے نا، تو اس کی آواز جب بلند ہوتی ہے تو اللہ اپنی رحمت ان آوازوں پر نازل کر دیتا ہے. اجرکم اللہ. محرم بڑا جلدی گزر رہا ہے، یہ ایام بڑے جلدی ختم ہو رہے ہیں، حسین کے ایام. عزیزو، تصور کریے کہ حسین کے لیے امام رضا نے کیا حدیث ارشاد فرمائی ہے. یا ابن الشبیب ان کنت باکیا فابکی للحسین. اے ابن الشبیب، جب تمہیں گریہ کرنا ہو تو حسین پر گریہ کرنا. ارے حسین کو ایسے ذبح کیا گیا، ارے جیسے گوشت کو ذبح کیا جاتا ہے. آزادارو، یہ حسین ہے، ایسا گریہ کرو کہ جیسے آوازیں آسمان تک پہنچ جائے. ارے حسین پر ہم نہیں گریہ کرتے، بلکہ زمین و آسمان حسین پر گریہ کرتے ہیں. امام زمانہ کہتے ہیں زیارت الہیہ میں اے زمین و آسمان نے حسین پر گریہ کیا. ایک پرندہ ہے جس کا نام ہے الو، آپ نے اس کا نام جانا ہے نا، اور تاریخ میں ملتا ہے مقتل کی کتابوں میں، یہ حسین کے اوپر گریہ کرتا ہے. ایک اور پرندہ ہے جو حسین پر گریہ کرتا ہے، کبوتر. پانچویں امام کہتے ہیں اپنے گھروں میں کبوتر پالا کرو، یہ حسین کے اوپر گریہ کرتے ہیں اور حسین کے قاتلوں پر لعنت بھیجتے ہیں. آزادارو، کربلا ہو گئی تیار. اب عاشور کا دن تمام صحابہ نے حسین پر جان قربان کر دیا. ہر ایک کا لاشا حسین لاتے رہے خیمے کی طرف. کبھی ہر کا لاشا لایا، کبھی اون محمد کا لاشا لایا، کبھی علی اکبر کا لاشا لایا. آج کس کی قربانی ہوگی؟ کہ آج حسن ہے تو فرزند قاسم کی قربانی ہوگی. آزادارو، عاشور کی شام حسین یہ کہہ رہے تھے دیکھو کل سب شہید ہوگا، کل سب شہید ہوگا. ایک مرتبہ یہ جملہ جناب قاسم نے سنا تو کہا اے میرے امام، اے میرے چچا، کیا میں کربلا کے میدان میں شہید نہیں ہوگا؟ تو ایک مرتبہ حسین نے قاسم کی طرف دیکھا کہ اے قاسم، تم تو شہید ہو گے، لیکن تمہارے ساتھ حتیٰ کہ علی اکبر بھی شہید ہو گے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. خدا کوئی غم نہ دے. یہ جوان آج جو ہے قاسم کے مہندی کو اٹھایا، تابوت کو اٹھایا، لیکن کربلا میں کوئی جوان نہیں تھا جو قاسم کے لاش کو اٹھاتے. ایک حسین تھے جو قاسم کے لاش کو اٹھا کر خیمے میں لائے تھے. آزادارو، اب قاسم چاہتے ہیں کہ حسین سے اجازت لے جنگ کی. صبح نمودار ہوئی، عاشور کا دن آیا. ایک مرتبہ خدمت امام میں آئے.
کہا چچا جان مجھے جنگ کی اجازت دیجیے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے اوپر قربان ہو جاؤں۔ حسین نے قاسم کی طرف دیکھا، ایک مرتبہ کہا قاسم الموت کیف عندک، تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ قاسم نے کہا احلی من العسل، میرے نزدیک موت شہد سے زیادہ شیرین ہے۔ وہاں وہ وقت آیا کہ جب حسین نے قاسم کو گھوڑے پر سوار کیا، ارے ایک امامہ باندھا، ایک امامہ ایسا تھا جو حسین نے قاسم کو کفن کی طرح باندھا اور ایک امامہ سر پر بندھا تھا۔ اب قاسم کو روانہ کیا، ارے مقتل کی طرف چلے قاسم، مقتل کی طرف چلے۔ اب گھوڑے پر سوار ہے حسن مصطفیٰ بلال، اور کون سی طرف مخاطب ہوا؟ ان تذکرونی فانا ابن الحسن صبت النبی المصطفیٰ المعتمد، هذا الحسین كالعصير المرتعان، هذا الحسین كالعصير المرتعان بین الناس العسكر سمن الوطن۔ قاسم کا گھوڑے پر سوار ہے اور لشکر یزید کی طرف مخاطب ہوئے۔ قاسم نے کہا میں وہ ہوں جو حسن مصطفیٰ کا فرزند ہوں، میں وہ ہوں جو رسول اللہ کا فرزند ہوں، میں وہ ہوں جو حسین کا لال ہوں۔ ایک مرتبہ حسین کے حوالے سے قاسم نے ایک جملہ کہا حسن حسین کالعصیر بین المرتحن، حسین وہ ہے، میرے چچا حسین وہ ہے جو عصیر کے درمیان اس طرح پھنسے ہوئے ہیں جس طرح گرا لگ جاتا ہے۔ مرتحن کہتے ہیں جو گرمی ہو جائے۔ سوچئے حسین فوجی اشکیا کے درمیان ایسے پھنسے تھے کہ ان کے درمیان گرمی ہو چکے تھے۔ آزادارو اب قاسم رج پڑا، اب جنگ کی تیاری ہے، تلوار کو اٹھایا، اب چاہا قتل کرے۔ ایک ملعون آگے بڑھا، ایک ملعون آگے بڑھا، آگے بڑھنے کے بعد اس نے تلوار کو اٹھایا جس کا نام لکھتا ہے تاریخ میں عمرو بن سعد اصلی۔ ارے اس نے قاسم کے سر پر مارا، ارے جناب قاسم زمین کربلا پہ تشریف لائے، اپنے چچا کو آواز دی، اپنے چچا کو آواز دی۔ اب حسین دوڑتے ہوئے، اب حسین دوڑتے ہوئے مقتل کی طرف چلے تو ایک مرتبہ جناب قاسم کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا، ایک مرتبہ کہا قاسم اب اللہ کی قسم عز واللہ انت فلا یجیب۔ حسین کے دن تصور کریے مسائل کو میں عرض بیان کر رہا ہوں، وفادارو سنیے حسین نے کیا کہا۔ جناب قاسم کو اٹھا کے اپنے پیروں پہ رکھا اور حسین نے کہا عز واللہ عز واللہ۔ ایک مرتبہ کہا انت ہو، اے قاسم تم مجھے پکارو گے نا، فلا یجیب، میں جواب نہیں دے پاؤں گا، میں جواب نہیں پاؤں گا۔ قاسم جواب کو دے پاؤں گا، لیکن تمہاری آواز میں کبھی فائدہ نہیں پہنچاؤں گا۔ ایک مرتبہ قاسم کے لاش کو اٹھایا، تاریخ بتاتی ہے لاش جو تھی نا قاسم کی وہ گھوڑوں کے جو ٹاپوں کی سنے ہوتی ہے اس کو پامال ہو گئی تھی۔ اب قاسم کا لاشا نہیں تھا بلکہ ٹکڑے ہو چکے تھے۔ حسین نے قاسم کو اٹھایا، ارے زمین کربلا پر قاسم کا پیر کھینچا چلا جا رہا تھا اور لاش علی اکبر کے بعد قاسم کے لاش کو رکھ دیا۔ اب حسین نے کہا آ جاؤ سیدانیہ دیکھو، آج قاسم شہید ہو گیا۔ امہ کربلا نے دیکھا، کہا میرا بچہ آج حسین کے لیے قربان ہو گیا۔
انا للہ و انا الیہ رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ ماتم حسین. قاسم قتل شد آی 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 قاسم قتل شد میرے پیارے جاگ ذرا میرے باپ جاگ ذرا میرے پیارے جاگ
ہائے قاتل جاگ ذرا میرے پیارے جاگ ذرا ہائے قاتل جاگ ذرا میرے پیارے جاگ ذرا ہائے قاتل جاگ ذرا میرے پیارے جاگ ذرا جاگ ذرا میرے پیارے جاگ ذرا ہائے قاتل جاگ ذرا میرے پیارے جاگ ذرا ہائے قاتل جاگ ذرا تیری مہندی تیرا بدن تیرا گہنا تیرا گہرا زینب لائے ہیں ہائے بین گلے فرمان ہائے قاتل جاگ ذرا میرے پیارے جاگ ذرا ہائے قاتل جاگ ذرا میرے پیارے جاگ ذرا تیری مہندی خود سے آئی ہے پوشاک نہیں بنوائی ہے تیری سیج سجائی تیری رسم ہنائی تیری مہندی تیرا وطن تیرا گہنا تیرا چہرہ زینب لائے ہائے بین گلے فرمان ہائے قاتل جاگ ذرا میرے پیارے جاگ ذرا ہائے قاتل جاگ ذرا میرے پیارے جاگ ذرا تیری بہنیں شگن مناتی ہے اور نیک وہ لینے آتی ہے عباس دلاور جام کوثر تیری مہندی تیرا وطن تیرا گہنا تیرا چہرہ زینب لائے ہائے بین گلے فرمان ہائے قاتل جاگ ذرا میرے پیارے جاگ ذرا ہائے قاتل جاگ ذرا میرے پیارے جاگ ذرا جنت سے گلے تر آئے ہیں پوشاک ابوذر لائے ہیں اور پہن کے دلہن پوشاک اور کنگن تیری مہندی تیرا وطن تیرا گہنا تیرا چہرہ زینب لائے ہائے بین کرے فرمان ہائے قاتل جاگ ذرا میرے پیارے جاگ ذرا ہائے قاتل جاگ ذرا میرے پیارے جاگ ذرا سب حور و فرشتے آئیں گے رضوان قصیدے سنائیں گے سب خود کے واسی تیرے باراتی تیری مہندی تیرا وطن تیرا گہنا تیرا چہرہ زینب لائے ہائے بین کرے فرمان ہائے قاتل جاگ ذرا میرے پیارے جاگ ذرا ہائے قاتل جاگ ذرا میرے پیارے جاگ ذرا تیرا چہرہ سناتے ہیں شبد مسند کو بچھاتے ہیں قمبر تیری سیج روسی گھر میں سجائی
تیری مہندی تیرا بٹن تیرا گہنا تیرا گہنا زینب لائی ہے ہر بین کرے فرمان میرے پیارے جاگرا میرے پیارے جاگرا کلثوم اور فیضا آئی ہے دو شالہ بنا کر لائی ہے عباس دلاور تیری مہندی تیرا بٹن تیرا گہنا تیرا پہنا زینب لائی ہے ہر بین کرے میرے پیارے جاگرا میرے پیارے جاگرا جنت سے گلے تر آئے ہیں پوشاک ابو ذر لائے ہیں اور پہن کے تیری مہندی تیرا بٹن تیرا گہنا تیرا پہنا زینب لائی ہے ہر بین کرے جاگرا میرے پیارے جاگرا ہر قاسم جاگرا میرے پیارے جاگرا تیری بہنیں شگن مناتی ہے اور نیک وہ لینے آتی ہے عباس دلاور میں کوثر تیری مہندی تیرا بٹن تیرا گہنا تیرا پہنا زینب لائی ہے ہر بین کرے میرے پیارے جاگرا ہر قاسم جاگرا میرے پیارے تیرا سہرا سناتے ہیں شبر مسند کو بچھاتے ہیں کمبل تیری سے خوبی میں سجائی تیری مہندی تیرا بٹن تیرا گہنا تیرا پہنا زینب لائی ہے ہر بین کرے پھر خواب یہ ٹوٹا پروا کا اور پیش نظر ایک لاکھا تھا نہ مہندی بٹن تیری مہندی تیرا بٹن تیرا گہنا تیرا پہنا زینب لائی ہے ہر بین کرے جاگرا میرے پیارے جاگرا ہر جاگرا ہر پیارے جاگرا
Muhammad